दोस्तों, ये है हमारी दुनिया का एक ऐसा देश कि जिसको आज के दौर में तो म्यांमार के नाम से जाना जाता है, मगर आप में से ज्यादातर लोग इस देश को इसके पुराने और ऐतिहासिक नाम बर्मा से जानते होंगे। बर्मा का नाम जब भी हम लोग सुनते हैं तो हमारे दिमाग में दो ही चीजें आती हैं। पहली तो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी के आखिरी दिन सजा के तौर पर यहाँ पर काटे थे, बल्कि उनकी कब्र भी आज तक यहीं पर मौजूद है। और जो दूसरी चीज है वो कुछ और नहीं बल्कि रोहिंग्या मुसलमानों का जेनोसाइड है। मतलब कि रोहिंग्या मुसलमानों का बड़ी ही दर्दनाक तरीके से और खतरनाक तरीके से कत्लेआम। ये कत्लेआम कोई दशकों पहले या फिर सदियों पहले नहीं, बल्कि आज से सिर्फ 6-7 साल पीछे यानी कि सन 2016 और 17 के दौर में हुआ था। एक ऐसी नस्लकशी कि जिसमें हजारों की तादाद में लोगों का कत्लेआम तो हुआ ही, मगर साथ ही साथ हजारों की तादाद में ही लोगों की इज्जत व आबरू को भी लूटा गया। रोहिंग्या मुसलमानों से बसे पूरे के पूरे कई गांव को ही आग के हवाले कर दिया जाता था, जिसकी वजह से बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब लोग ही अपनी जान गंवा देते थे। नतीजा ये हुआ कि अपनी जान और इज्जत बचाने की खातिर अब रोहिंग्या मुसलमानों ने म्यांमार छोड़कर आसपास के इलाकों में पनाह लेना शुरू कर दी। और यहाँ से लोगों का एक ऐसा पलायन शुरू हुआ कि जो हमारी जनरेशन ने कभी नहीं देखा है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक भी लगभग 8 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार छोड़कर आसपास के इलाकों में गए, और जिसमें भी सबसे ज्यादा तो बांग्लादेश में गए, जबकि बाकी बचे हुए मलेशिया, थाईलैंड, इंडिया या इस जैसे दूसरे इलाकों में गए। और जहां पर भी ये लोग उस दौर में गए थे, आज तक यानी कि 6-7 साल गुजर जाने के बाद भी बड़ी ही मुश्किल जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और ये सब कुछ जो उस दौर में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हुआ था, ये या तो म्यांमार की फौज की तरफ से ही हुआ था या फिर म्यांमार की फौज के अंडर में हुआ था। मगर दोस्तों, किस्मत का सितम देखिए कि 6-7 साल गुजर जाने के बाद एक बार फिर से म्यांमार चर्चाओं में है और एक बार फिर से म्यांमार में यही सब कुछ हो रहा है। मगर फर्क ये है कि इस बार रोहिंग्या मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ हो रहा है। म्यांमार से आजकल जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के वीडियोस वगैरह निकल कर सामने आ रहे हैं, वो यकीनी तौर पर हैरान कर देने वाले और चौंका देने वाले हैं। आसपास के जो पड़ोसी देश हैं जैसा कि चाइना या फिर इंडिया वगैरह, ये भी सतर्क हो गए हैं और साथ ही साथ इन लोगों ने अपने उन लोगों को भी वार्निंग दे रखी है कि जो म्यांमार में मौजूद हैं। हालात तो इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही म्यांमार के राष्ट्रपति को खुद ही कहना पड़ गया है कि अगर ये सारी चीज़ें और ये सारे हालात जल्द कंट्रोल नहीं किए गए तो हमको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकेगा, क्योंकि हमारा देश 2 टुकड़ों में बट जाएगा। दोस्तों, बर्मा मतलब कि म्यांमार में आजकल क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किसके इशारे पर चल रहा है, और आखिर ये देश पिछले 3-4 साल से लगातार किस बड़े अजाब का शिकार है, यही सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अब अगर सबसे पहले बात करें म्यांमार से जुड़ी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो म्यांमार एक ऐसा देश है कि जिसका बॉर्डर इंडिया, चाइना, बांग्लादेश और थाईलैंड जैसे कई मशहूर देशों के साथ मिलता है। इसकी आबादी लगभग 5.5 करोड़ के करीब है, जिसमें से 88 मतलब कि 88% लोग तो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, और यही धर्म यहाँ का राजकीय धर्म भी माना जाता है। जबकि बाकी 6% के करीब लोग ईसाई धर्म को, जबकि 4.5% के करीब लोग इस्लाम को भी फॉलो करते हैं, और बाकी बचे हुए 2-3% लोग बाकी अलग अलग धर्मों को भी फॉलो करते हैं। फिलहाल बात कर लें अगर इतिहास की, तो इंडिया, पाकिस्तान जैसे इलाकों की तरह बर्मा का ये इलाका भी किसी दौर में अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया था, मगर फिर जब वर्ल्ड वॉर का दौर आया तो जापान ने अंग्रेजों से ये इलाका छीन लिया था, और यहाँ पर बर्मा के ही कुछ लोगों की मदद से एक गवर्नमेंट बनाई, जो गवर्नमेंट जाहिरी तौर पर तो बर्मा के लोगों की ही थी, मगर कंट्रोल पूरी तरीके से टोक्यो से होती थी। जापान की ये कठपुतली गवर्नमेंट ज्यादा लंबे वक्त तक ना चल सकी और बहुत जल्द ही इस गवर्नमेंट के अंदर ही फूट पड़ गई। नतीजा ये हुआ कि इस गवर्नमेंट में ही मौजूद एक नेता के जो रक्षा मंत्री भी हुआ करता था और जिसका नाम आंग सान था, उसने बगावत करके अपनी एक अलग पार्टी तैयार कर ली। इस पार्टी ने बहुत जल्द ही अंग्रेजों से मतलब कि ब्रिटिश एम्पायर से हाथ मिला लिया और फिर जापान को म्यांमार से बाहर खदेड़ने की लड़ाई शुरू कर दी, और 1945 में फाइनली ये लोग जापान को हराकर बाहर खदेड़ने में कामयाब भी हो गए, और ब्रिटिश एम्पायर की मदद से यहाँ पर एक नई गवर्नमेंट बनी, और इस नई गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री बनाया गया आंग सान को।
مگر یاد رہے کہ پرانی گورنمنٹ کی طرح یہ گورنمنٹ بھی ایک کٹپتلی گورنمنٹ ہی تھی کہ جس کو برٹش امپائر کنٹرول کیا کرتا تھا، اسی لیے یہ بھی زیادہ لمبے وقت تک نہ چلی اور دیش کے اندر ہی بوال ہونے لگا۔ حد تو تب ہو گئی کہ جب 1947 میں ایک دھڑے نے آنگ سان کو ہی قتل کر ڈالا۔ لیکن ہاں دوستو، 1948 میں فائنلی برما کو پوری طرح سے آزادی بھی مل گئی تھی۔ برما کو آزادی تو مل گئی، مگر فیوچر میں اس کی قسمت میں بھی شاید وہی سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ جو ہمارے ایک پڑوسی دیش پاکستان کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ جس طرح سے پاکستان کے اندر اتہاس میں کبھی بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ سکی ہے اور ہمیشہ فوج کا ہی دبدبہ رہا ہے اور فوج کی طرف سے جب چاہا تب تختہ پلٹ کر دیا جاتا ہے، بالکل ایسا ہی معاملہ برما کے ساتھ بھی ہوا۔ میانمار کے آزاد ہونے کے کچھ وقت کے بعد ہی فوج کا وہاں کی پولیٹکس میں دبدبہ بڑھنے لگا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ دبدبہ اور یہ اثر بڑھتا ہی چلا گیا۔ اگر آپ لوگ برما کے پچھلے پورے 70 سال کے اتہاس کو اٹھا کر دیکھو گے تو آپ کو یہ آسانی کے ساتھ ریئلائز ہو جائے گا کہ اس پورے ہی پیریڈ میں وہاں کے لوگوں کی طرف سے چنی ہوئی سرکاروں نے کم اور وہاں کی ملٹری نے زیادہ شاسن کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگ انہی کو دیکھ لیجئے، ان کا نام ہے نیوین اور یہ دراصل کسی دور میں میانمار کی فوج کے جنرل ہوا کرتے تھے اور انہوں نے 1962 سے لے کر 1988 تک لگاتار میانمار پر راج کیا۔ ظاہر ہے یہ فوج کا راج تھا اور یہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح راج تھا، مگر پھر 1987 میں ون سے ایک بڑی غلطی ہوئی اور ہوا یہ کہ انہوں نے بغیر کسی مشورے کے اور بغیر زیادہ سوچے سمجھے نوٹ بندی کر دی، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی بڑی رقم ڈوب گئی اور میانمار کی سڑکوں پر ون کے خلاف پردرشن ہونا شروع ہو گئے۔ ان پردرشن کو دبانے کی کوشش کی گئی مگر یہ دب نہ سکے۔ 1988 میں ایک دن تو ایسا بھی آیا کہ جب فوج کی طرف سے عام ناگرکوں کے اوپر گولیاں چلائی گئیں تو صرف ایک دن کے اندر ہی 3000 سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی۔ پروٹیسٹ کو تو کچل دیا گیا، مگر اس پورے ہنگامے کی وجہ سے اور اس خطرناک حادثے کی وجہ سے اس دور میں پورے میانمار کے اندر اچانک سے ایک لیڈی کا نام سرخیوں میں آیا اور یہ نام تھا آنگ سان سو کی، مطلب کہ انہی آنگ سان کی بیٹی کہ جن کو کسی دور میں جاپانیوں کے خلاف لڑتے ہوئے ایک پہچان ملی تھی اور پھر 1947 میں ان کا قتل بھی کر دیا گیا تھا۔ آنگ سان سوچی نے اپنی ایک پارٹی بھی بنائی اور پھر 1990 میں جب الیکشن ہوئے تو اس میں سوچی کو جیت بھی مل گئی، مگر وہاں کی سینا نے ان رزلٹ کو ایکسپٹ کرنے سے ہی منع کر دیا، بلکہ الٹا سوچی کو ہی نظر بند کر دیا گیا اور اسی طرح سے یہ معاملہ اگلے 20 سالوں تک مطلب 2 دشکوں تک چلتا رہا اور فائنلی سن 2000 میں پوری طرح سے سوچی کو آزادی ملی۔ سن 2015 میں جب میانمار کے اندر الیکشن ہوئے تو ایک بار پھر سے سوچی کو بہومت ملی اور اس بار فوج کی طرف سے یہ رزلٹ قبول بھی کر لیا گیا۔ سوچی فائنلی سن 2016 میں میانمار کی لیڈر بنی اور سن 2021 تک رہیں۔ یاد رہے کہ اسی دور میں ہی میانمار کے اندر روہنگیا مسلمانوں سے جڑا ہوا وہ پورا معاملہ ہوا تھا کہ جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے شروع میں ہی کیا تھا۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ جس دور میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس دور میں دنیا بھر کے میڈیا میں میانمار کے 2 چہرے سب سے زیادہ چھائے رہے تھے۔ پہلا چہرہ تو آنگ سان سوکی کا ہی تھا کیونکہ وہ اس دیش کی مین لیڈر تھی، جبکہ دوسرا اور سب سے بڑا چہرہ من آنگ کا تھا۔ یہ دراصل وہاں کی فوج کے جنرل ہیں اور ظاہر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو کچھ بھی روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا ان سب کا ذمہ دار زیادہ تر رپورٹس میں وہاں کی فوج کو ہی بتایا گیا ہے۔ تو اس قتل عام کے لیے اس دور میں جب بھی میانمار کی فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا تو ہر جگہ پر ہر موڑ پر دیش کی لیڈر سوچی اپنی فوج کو جم کر سپورٹ کر رہی تھیں۔ دنیا کے الگ الگ پلیٹ فارمز پر جا کر اور میڈیا کے سامنے جا کر وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، میانمار کی فوج تو بے قصور ہے، کسی کا بھی قتل عام نہیں ہوا ہے، کسی کے بھی حقوق کو مطلب کہ رائٹس کو نہیں چھینا گیا ہے۔ اس علاقے میں صرف ایک چھوٹا سا ملٹری آپریشن تھا جو صرف اور صرف فوج کی طرف سے ملک کے مفادات کے لیے اور ملک میں امن قائم کرنے کے لیے چلایا گیا تھا۔ ایون آنگ سان سوکی نے تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی نہ صرف اپنی فوج کا بلکہ اپنی فوج کے جنرل کا بھی کھل کر سمرتھن کیا تھا۔ مگر دوستو پھر دھیرے دھیرے وقت گزرا اور سال آیا سن 2020 کا کہ جب میانمار کے اندر ایک بار پھر سے الیکشن ہوئے اور اس الیکشن کے اندر ایک بار پھر سے آنگ سان سوچی کو ہی بہومت ملی۔ یہ بہت جلد ہی ایک بار پھر سے اپنے دیش کی لیڈر بننے والی تھیں اور سن 2021 کے شروع میں شپت لینے والی تھیں، مگر یہ شپت لے پاتی اس سے پہلے ہی 1 فروری سن 2021 کے دن وہاں کی فوج کی طرف سے تختہ پلٹ کر دیا گیا۔ راشٹرپتی آنگ سان سوچی اور ان کے جیسے اور بھی جتنے بڑے بڑے لیڈر اور نیتا تھے سب کو ہی فوراً قید کر لیا گیا۔ الزام لگایا گیا کہ کیونکہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اس لیے اس رزلٹ کو نہیں مانا جائے گا۔ آنگ سان سوچی کے اوپر الیکشن میں دھوکہ دھڑی کرنے کے علاوہ اور بھی بہت سارے چارجز لگائے گئے،
جیسا کہ اپنی ہی فوج کے خلاف اپنے لوگوں کو بھڑکانا، اس کے علاوہ اپنے ملک سے غداری کرنا، ساتھ ہی ساتھ کرپشن وغیرہ کا الزام بھی لگایا گیا تھا۔ ان سارے ہی الزام لگا کر آنگ سان سوچی کو جیل میں ڈال دیا گیا اور پھر آگے جا کر لگ بھگ 150 سال کی سزا سنائی گئی۔ یقینی طور پر یہ سزا کا نمبر ہی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ فوج چاہتی ہی نہیں ہے کہ آنگ سان سوچی اپنی زندگی میں کبھی باہر آ سکیں۔ فوج کی حکومت قائم ہو جانے کے بعد اب جن لوگوں نے بھی فوج کے خلاف کھڑے ہونے یا پھر بولنے کی کوشش کی تو ان لوگوں کے خلاف فوج نے ایکشن لینا شروع کر دیا۔ آنگ سان سوچی کے بے شمار نیتاؤں کو اور بے شمار ساتھیوں کو تو اس فوج نے پھانسی کے پھندے پر تک چڑھا ڈالا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور کہانی صرف وہیں پر ختم نہیں ہو گئی، بلکہ وہ خونی اور خطرناک کھیل کہ جو سن 2021 کے شروع میں شروع ہوا تھا وہ سن 2023 ختم ہونے تک ابھی بھی جاری ہے۔ بہت ساری رپورٹس کی مانیں تو آج کے دور میں میانمار کے زیادہ تر علاقے موت کا اڈا بن چکے ہیں، یعنی صبح سے لے کر شام تک ایسا ماحول رہتا ہے کہ کسی نہ کسی کو اپنی جان ضرور دینی ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جب فوج نے وہاں کی حکومت کا تختہ پلٹ کیا اور خود وہاں کی حکومت پر قبضہ کر لیا تو وہاں کے جو عام لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے ہتھیار اٹھانا شروع کر دیے۔ لگ بھگ 400 سے 500 کے قریب چھوٹے بڑے ایسے گروپ بن گئے کہ جنہوں نے اب اپنی ہی فوج کے خلاف ہتھیار اٹھا کر لڑائی کرنا شروع کر دی، اور انہی سارے چھوٹے بڑے گروپ سے آج تک میانمار کی فوج لڑتی آ رہی ہے۔ اس پورے پچھلے 2 سے 2.5 سال کے پیریڈ میں جہاں 50,000 سے لے کر 1 لاکھ کے بیچ میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو وہیں 2600 کے قریب لوگوں کی تو آن پیپر موت ہو چکی ہے، جبکہ یہ صرف وہ آنکڑا ہے کہ جس پر دنیا کے زیادہ تر لوگ یقین ہی نہیں کر رہے ہیں، ورنہ دوسری جو ساری رپورٹس ہیں وہ تو یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ مرنے والے لوگوں کا آنکڑا 10,000 سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ فوج باغی گٹوں کا مطلب کہ باغی گروپس کا بہانہ بنا کر عام لوگوں پر گولیاں تو برسا ہی دیتی ہے، مگر حد تو تب ہو جاتی ہے کہ جب آسمان سے اپنے ہی عام لوگوں کے اوپر اس فوج کی طرف سے اسٹرائک کر دی جاتی ہے۔ اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایئر اسٹرائک میں ایک بار میں ہی کتنے زیادہ لوگوں کی موت ہوتی ہے، اور وہ بھی ایسے لوگ کہ جس میں بچے، عورتیں، بوڑھے سب شامل ہوتے ہیں۔ یہ ایئر اسٹرائک کے ذریعے سے میانمار کی فوج کی طرف سے اپنے لوگوں کو کئی بار نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ پورے کے پورے گاؤں یا پھر پورے کے پورے ٹاؤن کو اس بہانے کے ساتھ خالی کروا دیا جاتا ہے یا آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ یہاں پر باغی گٹ ہو سکتے ہیں، یعنی وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے فوج کے خلاف ہتھیار اٹھا رکھے ہیں۔ 10 ملین مطلب کہ 1 کروڑ کے قریب تو میانمار کے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے، یعنی اپنے ملک میں ہی کبھی اس جگہ سے اس جگہ تو کبھی اس جگہ سے اس جگہ جانا پڑا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ حالات جب حد سے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی جان بچانے کی خاطر یا تو خود ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں یا پھر یہ کہیے کہ کبھی فوج کی طرف سے ہی ان کو زبردستی وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے۔ دوستو یہ تو وہ سب کچھ ہے کہ جو پچھلے 2-2.5 سال سے لگاتار میانمار میں چلتا ہی آ رہا ہے، مگر تبھی اچانک سے اکتوبر سن 2023 کے مہینے میں، مطلب ابھی 1 مہینہ پہلے ہی کچھ ایسی تصویریں اور کچھ ایسی خبریں میانمار سے دنیا میں پھیلیں کہ جس سے پوری دنیا حیران ہو گئی۔ یہ خبریں اور یہ تصویریں سیدھے طور پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھیں کہ وہ سارے باغی گروپ کے جو کسی دور میں غصے میں اپنی فوج کے خلاف کھڑے تو ہو گئے تھے مگر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے اور نہ ہی دنیا بھر کے لوگ ان کو سیریس لے رہے تھے، اب ان لوگوں نے ہی اپنی فوج کے خلاف بڑھت بنانا شروع کر دی ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے گٹوں نے دیش کے کچھ علاقوں میں اپنی ہی سینا کے خلاف کئی کامیاب آپریشن لانچ کیے۔ کئی علاقوں میں ان لوگوں نے فوج کو ہرا کر اپنا کنٹرول لینا بھی شروع کر دیا ہے۔ میانمار کی فوج کے لوگ ان سارے علاقوں میں یا تو مارے گئے یا پھر سرنڈر کر دیا یا پھر بھاگ نکلے۔ فی الحال ہوا یہ کہ جیسے ہی کچھ گٹوں کو کچھ خاص علاقوں میں سینا کے خلاف یہ ساری کامیابیاں ملنا شروع ہوئیں تو ان سے انسپائر ہو کر، ان سے موٹیویٹ ہو کر دوسرے سارے علاقوں میں بھی عام لوگوں نے سینا کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے، اور سینا بھی اب اپنے بچاؤ میں اور اپنی حکومت کو بچانے کی خاطر پوری شدت کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ حملہ آور ہو گئی ہے۔ دستور کے مطابق سینا کی طرف سے عام لوگوں کے اوپر ایئر اسٹرائکس کی خبریں بھی آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک ہی بار میں بہت سارے لوگوں کو جان گنوانی پڑی ہوگی۔ دردناک قتل عام اور خطرناک آگ وغیرہ کی تصویریں اور ویڈیوز جب میانمار سے باہر نکلنا شروع ہوئیں تو دنیا کے باقی دیش بھی سترک ہو گئے۔ انڈیا کی طرف سے بھی اپنے ان لوگوں کو ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے کہ جو میانمار کے اندر موجود ہیں، جبکہ چائنا نے تو فوراً اپنے سبھی ناگرکوں کو اس دیش سے نکلنے کا آرڈر دیا ہے۔
UN کی طرف سے بھی رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میانمار اپنے اتہاس کے سب سے برے دور میں جی رہا ہے۔ فی الحال دوستو دیکھنا یہی ہوگا کہ میانمار کا یہ فوجی جنرل مطلب کہ من آنگ اپنی اس حکومت کو بچانے کی خاطر کس حد تک جاتا ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے اور کامنٹس باکس میں اس مدعے سے جڑی اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو نہ صرف لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔